अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है अनीस फारूकी साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट और ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो जी जी मच। जी, माय प्लेजर माय प्लेजर। आप बताइए कैसी हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक सर, बड़ा हंगामा मचा हुआ है, स्पेशली जो शब्बर जैदी साहब ने बात की है कि मुल्क का, उन्होंने कहा कि जी दिवालिया निकल चुका है और इस बात को जितनी जल्दी मान लिया जाएगा उतनी जल्दी कुछ कर पाएंगे। आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? ये और बात है कि उन्होंने आज वो अपनी बात से ये कह रहे हैं कि मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन लोगों को कुछ और समझ आई है, लेकिन जो असल बात थी वो पहले वो बता चुके हैं। मसला ये है कि जितने भी माशी माहिरीन हैं दुनिया के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें शब्बर साहब भी इनका शुमार होता है, और इसाक डार साहब एक अरसे से बात कर रहे हैं, तो ये सच बात जो है वो तो छुपाई जा नहीं सकती है। जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। इसको स्टॉप करने की कोई नीयत या कोशिश भी नहीं है। सारा मसला ये है। तो वो दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोलैप्स के नज़दीक है, बैंक करप्सी के नज़दीक है, रोका जा सकता था, हो सकता है अब भी रोका जा सकता हो। लेकिन क्या हम कोशिश कर रहे हैं या हम उसको डिफेंड कर रहे हैं? क्या हमारी नज़दीक हमारी अना ये है आरजू के पीटीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाजवा डॉक्ट्राइन बहुत अच्छी चल रही है, और उसको बस प्रोटेक्ट किया जाए, डिफेंस किया जाए, उस पर गाने बना दिए जाएँ, ड्रामे बना दिए जाएँ, उसको साबित करने में लगे हुए। लेकिन क्या ये नीयत है कि जो दीवार पे लिखा हुआ है, नविश्ता दीवार कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? फैक्ट्स हमें क्या बता रहे हैं? वर्ल्ड बैंक हमें क्या बता रहा है? आईएमएफ हमें क्या कह रहा है? एफएटीएफ से हमें क्या नुकसानात हो रहे हैं? हम माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, हमारा बजट, हमारा खसारा, हम पे कर्जों का बोझ, हमें जो बिलों की अदायगी करनी है, जो हमारा सर्कुलर डेट है, क्या ये सब हवाई बातें हैं? क्या ये सिर्फ नारेबाजी से ख़त्म हो जाएंगी, या फवाद चौधरी के बयानात से ख़त्म हो जाएंगी, या वो शहबाज गिल के बयानात से ख़त्म हो जाएंगी, या वो जो आपके एक और हैं उनके बयान? ऐसा नहीं होगा ना। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। शब्बर साहब ने कह दिया, अब उसको ज़ाहिर है उनको फिर एक कान पकड़ के उनसे कहा होगा दोबारा इसको सही से बोलें, ये गलत कह दिया आपने। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुश्किल में है हम लोग, बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मुश्किल में है पाकिस्तान, नो डाउट। लेकिन सर अब शबर जैदी साहब गलत नहीं कह रहे और शायद वो सच ही बता रहे हैं, लेकिन हम उस सच को कब मानेंगे का? क्योंकि अगर हम मानेंगे नहीं तो फिर हम काम कैसे करेंगे? हम तो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। साथ के साथ आपने फवाद चौधरी साहब का नाम लिया। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी अगर 3 रुपए की जो मेडिसिन थी अगर वो 7 रुपए की हो गई तो कौन सी क़यामत आ गई? वही ना। अब आप बताएं कि एक तरफ आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, एक तरफ दुनिया के माहिरीन कुछ कह रहे हैं, एक तरफ फवाद चौधरी साहब आएंगे कहेंगे दवा की कीमत में 4 रुपये इजाफा हो गया तो क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि 22 करोड़ के 22 करोड़ अवाम गधे हैं, या वहाँ उनमें से कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है? वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, लम्स के माहिरीन हैं, कराची यूनिवर्सिटी है, दुनिया पंजाब आपका जो पता है ये तालीम का एक गढ़ है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो हंसते होंगे इन लोगों पे कि हमने किन लोगों को, किन गधों को सेलेक्ट करके हमने असेंबली में भेज दिया है, जो हमें ये 3-4 रुपए की दवाई का और ये बताते हैं कि दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया है, या बाहर से अपने 2-4 यूथियों की वीडियो मंगवा के खुश हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान में आप लोग समझते हैं कि सब लोग गधे हैं? ये 20 करोड़ गधे रहते हैं यहाँ पे, या हम जो बाहर बैठे हुए इतने सारे लोग बैठे हैं ये सब जो है इल्म इल्म से बिल्कुल हम बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं? भैया आप बात वो करो जो लोगों की समझ में आए, या अगर आपको डिफेंस उसका नहीं मिल रहा, आप उसको डिफेंस सही से नहीं कर रहे तो मत बोलिए, लेकिन नज़र ना चुराएं। मेरा कहना यह है कि जो भी शख्स मुल्क से मोहब्बत करता होगा वो कम से कम नज़र नहीं चुराएगा, वो बात तो करेगा कि यार ये देखो इसको हम फिक्स करने के लिए यही कोशिश कर रहे हैं, या वो ये कह दे कि जी हमें एहसास है हम पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात का, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। लेकिन ये कह देना कि जी बिल्कुल सब सब अच्छा है, और इमरान साहब सो जाते हैं और सुबह उठते हो तो कहते हैं हाँ सब अच्छा है। ऐसा तो नहीं करें, ये जुल्म है, ज्यादती है। ऐसा मुल्कों में नहीं होता। जो मुल्क बहरान का शिकार होते हैं उनके साथ इस तरह के रवैये नहीं रखे जाते। सर फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है कि जी लोग जो है ना जो सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चूल्हों में वो थोड़े होशियार हो जाएं, इसलिए कि सुई गैस के ज़खायर हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं और कुछ ही साल में ख़त्म हो जाएंगे। जी जी। लेकिन सर हमें पाकिस्तान स्टडीज़ में जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको आज भी हम यही पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में कि हमारे पास तो बेशुमार कीमती ज़खायर है और जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो ये हम कर क्या रहे हैं? इमरान खान साहब कहते हैं ना कि कराची में बहुत सारे जजीरे इधर पड़े रखे हुए हैं,
ادھر بہت سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں, ادھر سے کھودیں گے تو گیس نکل آئے گی. ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں وہ پائپ ڈالتے ہیں اور پھر لوگوں کے گھروں میں گیس پہنچا دیتے ہیں, مطلب کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے گیس کی سپلائی کے. ہو سکتا ہے یقینی طور پہ پاکستان ایک وسائل سے مالا مال ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا ہم ان وسائل کو استعمال کر رہے ہیں درست طریقے سے؟ کیا وہ وسائل جہاں سے نکل رہے ہیں کیا وہاں کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ کیا جہاں سے گیس نکل رہی ہے کیا ان کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں؟ یا صدیوں سے, میں یہ بات کر رہا ہوں صدیوں سے تو نہیں لیکن کئی دہائیوں سے اگر آپ دیکھا جائے 70 سال سے زائد پاکستان میں کراچی کے لوگ, اسلام آباد کے لوگ, پشاور کے لوگ, لاہور کے لوگ, جو بڑے شہر ہیں فیصل آباد کے لوگ, ان کے گھروں میں چولہے جب وہ آن کرتے ہیں تو ایک دم سے گیس آ جاتی ہے, وہ اپنا کھانا پکا لیتے ہیں. کیا یہی سہولت ان لوگوں کو میسر ہے جہاں سے وہ گیس نکل رہی ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کو, سوئی کے لوگوں کو کیا یہ سہولت میسر ہے؟ کیا ان کے دور دراز کے دیہات اور گاؤں میں یہ سہولت میسر ہے؟ کیا ہم ان وسائل کے دینے والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, کچھ ان کو اس کا پیسہ ادا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ان کو اس زمین کا, جو بگٹی صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, اس زمین کا ایک کرایہ ادا کرتے ہیں, اس گیس کی رائلٹی ادا نہیں کرتے. جو لوگ اس بات کو کرتے ہیں نا کہ گیس کی رائلٹی بلوچستان کو جا رہی ہے, ایک پیسہ نہیں جا رہا ہے, صرف اور صرف جا رہا ہے تو اس زمین کا جو ان کے ساتھ جو زمین بگٹی خاندان کی ہے اس کی وہ ایک کرایہ ان کو دیا جاتا ہے وہاں پہ اپنا کام کرنے کا. تو بہرحال یہ بہت سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمیں ان زیادتیوں کو بھی کرنا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, ریسورسز کو ایک تو ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, آج سے نہیں کر رہے ہیں, عمران خان کا صرف قصور نہیں ہے. ہم دیکھیں ہم کسی نہ کسی دور میں اپنے وسائل کو, ایون یہ کہ ایک زمانے میں جو کہ کراچی کے ساحل کی ایک سفید سنہری مٹی ریت ہوا کرتی تھی, اس تک کو ہم نے ٹرک میں بھر کے بیچا ہے دنیا کو. ہم نے چائنا کو اپنی کالونی سمجھ کے پاکستان کو, ان کو کہا کہ تم بلوچستان کا ٹھیکہ اٹھا لو, تم گوادر میں چلے جاؤ اور گوادر اب تمہارا ہوا, ہم نے تمہیں دیا, جہیز میں دیا, بری میں دیا, وٹ ایور. آج آپ دیکھیں گوادر کے لوگ نکلے ہوئے چیخ رہے ہیں. کراچی کی یہی صورتحال ہے. کراچی کو ہم نے ملک ریاض کے حوالے کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ اس کی ساری زمین, یہ وطن تمہارا ہے اور یہ زمین تمہاری ہے, پاک سر زمین شادباد. تو وسائل ہیں, ان کو آپ نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جو دنیا سے ہم اپنی ہی چیزوں کو باہر بیچ کے ان سے مہنگے داموں خریدنے کی جو یہ عادت ہے, اس کو بھی درست کرنی ہوگی. پھر آپ کہتے ہیں کہ شوگر کا بحران پیدا ہو گیا, پھر آپ کہتے ہیں کہ آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. اکنامیکلی ہم نے کوئی صحیح سے پلاننگ کی نہیں ہے ہم نے, اور یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ گرینولر لیول پہ, بہت اس کو چھوٹے لیول پہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے جو اس کے اثرات بڑے لیول پہ آتے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ اے گڈ مینیجر جو کہ اس کو مینیج کر سکے. اسحاق ڈار ٹائپ کا کوئی انسان ہو یا کوئی اور ہو جو آئے اور اس کو کہے کہ اس کو صحیح کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے خزانے کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ ایک ایسے نادیدہ دیکھے ڈیفینس پہ جا رہا ہے کہ جو کہ ہمیں دشمن کا بھی نہیں پتا, جس نے کبھی حملہ بھی نہیں کیا, جو کوئی نازک موڑ بھی نہیں آیا, لیکن ہم خرچ کیے جا رہے ہیں تیاری میں کہ کل کو حملہ ہونا ہے. سر وہ تو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, آج جب 16 دسمبر کو بھی آج ہمارے ٹی وی جو ہے چلا چلا کے یہی بتا رہے ہیں کہ جی بھارت نے پاکستان کو توڑ دیا, لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے بنگالیز کے ساتھ کیا کیا تھا. ہم اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, سارا کریڈٹ یا ملبہ ہم بھارت پہ ڈال رہے ہیں. کہاں تک صحیح ہے؟ غلطیاں قوموں سے ہوتی ہیں, دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جو سکوت ڈھاکہ ہوا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اور غلطیاں یقینی طور پہ ان کو ہم غلطیاں کہہ سکتے ہیں. غلطی وہ ہوتی ہے جب آپ نے ایک بار کی ہو اور اس کے بعد آپ نے اس سے کچھ سبق سیکھ لیا ہو. لیکن اگر آپ نے غلطی کی ہو اور اس سے سبق بھی نہ سیکھا ہو اور بار بار وہ غلطی دہرا رہے ہوں تو پھر وہ غلطی نہیں ہوتی, وہ بیوقوفی ہوتی ہے, وہ نادانی ہوتی ہے. وہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پاکستان میں وہی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے. پہلے صرف ایک بنگلہ دیش میں دہرائی جاتی تھی, اب وہ پاکستان کے ہر خطے میں دہرائی جا رہی ہے. اب وہ کراچی میں بھی دہرائی جا رہی ہے, اب وہ وزیرستان میں بھی دہرائی جا رہی ہے, اب وہ بلوچستان میں بھی دہرائی جا رہی ہے, اور اب وہ پنجاب میں بھی دہرائی جا رہی ہے. یعنی کہ جو محرومیوں کے ذریعے اس طرح کے تصورات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں, اس طرح کی علیحدگی پسندی کی سوچ جنم لیتی ہے, وہ آج بھی ہم اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم نے لوگوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا عمل کیا, ہم نے لوگوں کو پلس کرنے کے بجائے لوگوں کو مائنس کرنے کا عمل کیا, ہم نے لوگوں کو بولنے دینے کے بجائے ان کی آواز بند کی. یہی کام ہم نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا, یہی کام ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا تھا. ہم نے ان پہ زبان تھوپی تھی اور ہم نے ان کی نسل چینج کرنے کا عہد کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا کبھی فیل ہے, کتنا بہیمانہ فیل ہے کہ کسی کی نسل چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر
ایک پشتون فیملی، غیرت مند فیملی ہے، اس کی نسل میں ہم ریپ کے ذریعے اپنی نسل شامل کریں گے، اور انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر یہ ہم نہیں کرتے تو شاید یہ بنگلہ دیش کی نوبت نہیں آتی. لیکن چلے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. 93,000 لوگ وہاں پہ، میں تو آج یہ کہتا ہوں کہ 93,000 سپاہیوں کا قصور نہیں تھا سر. قصور ان چند جنرلوں کا تھا مٹھی بھر، جو یہ فیصلے کرتے تھے، جو عیاشی کرتے تھے، جو شرابیں پیتے تھے، جو ریپ کرتے تھے، جو ریپ کرواتے تھے. یہ ان کا قصور تھا. اس کے چکر میں ہمیں 93,000 پاکستان کے بری فوج کے جری سپاہیوں کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ان کو قید بھگتنی پڑی بھارت میں، ان کو جو ہے وہ پتلونیں اتارنی پڑی، ان کو پھر وہاں سے واپس رہائی دلوائی بھٹو صاحب نے. تو آج میں اپنے انہی سپاہیوں سے دوبارہ کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے جرنیل جو کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. آج آپ نے اس وقت بھی ان کا حکم مانا تھا، آج بھی آپ ان کا حکم اس طرح سے ماننے کہ جی فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور ہم ان کا حکم مانیں گے. اپنا حلف غور سے پڑھیے، اس میں واضح طور پہ ایک لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے افسر کے ہر قانونی حکم کو بجا لاؤں گا. تو قانونی میں کہیں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے فوجی افسر اگر کہے کہ جوان آج تیرا اسکور کیا رہا، یعنی کہ جوان تو نے آج کتنے ریپ کیے مجھے اس کی گنتی تو بتا، تو یہ قانونی حکم نہیں تھا میرے سر. میں آپ کو سپاہیوں سے واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ قانونی حکم نہیں تھا، اور یہ آپ نے اگر بجا لایا تو آپ بھی ان کے شریک جرم ہوئے، اور آپ کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو کچھ جرنیل کو ملنی چاہیے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے 90,000 93,000 جتنے بھی سپاہی تھے ان لوگوں نے یہ کام افسر کے کہنے پہ یا نہ کہنے پہ، کچھ نے نہ بھی کیا ہوگا. ایک صاحب نے تو یہ ایک غیرت مند پاکستان کے فوجی نے ایک جرنیل کو جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ان بنگالیوں کی نسل بدل دوں گا، ان کو ریپ کریں گے، تو اس نے جا کے واش روم میں اپنے آپ کو گولی مار لی تھی. کتاب میں پڑھ لیجیے، آپ کو واقعات ملیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو چکا، ہسٹری ہے، ایک بدنما داغ ہے، ایک سیاہ باب ہے ہمارے چیپٹر کا. لیکن کیا اب ہم اس چیپٹر سے کچھ سیکھ رہے ہیں، یا اب ہم اس کے دفاع میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے ISPR کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، ٹیلی ویژن کی انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اور اداکار اور اداکارائیں اور گلوکار سارے دے دیے کہ جی اب آپ جائیں اور اس کا دفاع کریں. میں کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ اس کا دفاع نہ کریں، اس سے سبق سیکھیں. آپ کو ایسا ڈرامہ بنائیں کہ جس میں بتائیں کہ یار تاریخ میں ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم سے نہیں ہوئی، ہم سے پچھلے والوں سے غلطی ہوئی، وہ سب غلط تھے، وہ سب مجرم تھے، ہم ویسے نہیں ہیں، نہ ہم ویسا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. لہذا ہمیں جو ہے اب اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے لے کے چلنا ہوگا. اینڈ وی ول ہیو ٹو رسپیکٹ سول لبرٹیز. شخصی آزادی کو ہمیں عزت دینی ہوگی، ہمیں لوگوں کے ووٹ کو عزت دینی ہوگی، ہمیں آئین کو عزت دینی ہوگی، ہمیں اپنے ہی لوگوں سے محبت کرنی ہوگی. میں پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کو علیحدہ آپ کرتے ہیں، وہ خود نہیں ہوتے. کوئی بھی مطالبہ جو کرتا ہے الگ دیش کا، وہ اس وقت کرتا ہے جب آپ اس کو مائنس کر دیتے ہیں، پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا. تو ہم ایسی نوبت نہ آنے دیں. اور ان لوگوں سے بھی میں کہوں گا جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ دیش چاہیے، دیش جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں بن جاتا. اس کے لیے آپ بھی اپنے رویے میں لچک لائیں، اور حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کے ارباب اختیار اور افواج پاکستان کے لوگ بھی اس میں لچک لائیں، ان کو پھر سے ایک مرتبہ موقع دیں. آج ہم 1971 کے جب اس واقعے کو دہرا رہے ہیں تو آئیے اس بات کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو. تو ان لوگوں کو مرکزی دھارے میں لے کر آئیں، مین اسٹریم میں لے کر آئیں، اور اس کے بعد بیٹھیں، سب سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہم نے یہ واقعہ ہوا تھا، کیا کیا جائے کہ یہ واقعہ یہ سوچ دوبارہ جنم نہ لے. آئیے مل بیٹھ کے اس کو لے کے چلتے ہیں. لیکن مجھے کوئی نیت ہی نظر نہیں آتی کسی کی، تو پھر جو کر رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح کر رہا ہوگا. تو سر نیت کیسے ہوگی اگر ہم اس چیز کو صحیح مانیں گے اور ہم کہیں گے ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں، تو پھر کیسے صحیح ہوگا؟ لیکن سر آپ نے گوادر کا ذکر کیا، گوادر میں جو پروٹیسٹ چل رہا تھا وہ آج ختم ہوا ہے. آلموسٹ 1 مہینے کے بعد، پورا 1 منتھ لگا، 30 days جو ہے وہ بیچارے وہاں پہ شور مچاتے رہے اور اپنی پریشانی بتاتے رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ ان کے لیے کیا جائے گا، یا ویسے ہی گورنمنٹ نے ٹوپی ڈرامہ کر کے بھیج دیا ان کو؟ دیکھیے گوادر میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نکلے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب عوامی ریئیکشن آتا ہے تو پھر لوگوں کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں، اور سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ پنجاب جاگ اٹھا ہے، پنجاب اٹھ گیا ہے، اس کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اب ان کو دبایا نہیں جا سکتا. اب یہ جو رجیم ہے اس وقت موجودہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ جاتے جائے گا، ایک دم سے تو نہیں جائے گا. اس میں عمران خان تو بظاہر سامنے ایک فرنٹ پہ کٹ پتلی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو اس کو چلانے والے ہیں، جو تماشا لگانے والے ہیں، جو اس کو کٹ پتلی کے جن کے دھاگے جن کے ہاتھوں میں، جب تک وہ نہیں جائیں گے
اور ان کے بعد کوئی اچھے افسران آ کے اسی سوچ کو آگے لے کے نہیں چلیں گے کہ اگر ملک بچانا ہے، ایک تو ہمیں کرائسس کا سامنا ہے فائنینشیل، اس سے بچنا ہے، دوسرا ہمیں جو سب سے بڑا کرائسس کا سامنا ہے وہ انتہا پسندی اور فنیٹسزم کی جو ایک سوچ پنپ رہی ہے ملک میں، ناٹ اونلی کہ پنپ رہی ہے یعنی کہ وہ پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ہم اس کو پیدا کر رہے ہیں، ہم اس کو سہارا دے رہے ہیں، ہم اس کو سپورٹ دے رہے ہیں. ہم نے تحریک لبیک جیسا ایک جن بنا دیا ہے، اس کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا ہے. اس کو کون آ کے سمیٹے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو بھی حکومت ہوئی، ایون یہ کہ نواز شریف یا کوئی اور بھی آ جائے، اس کے لیے چیلنجز یہ چھوڑ کے جائیں گے کہ ایک پیچھے ایک ایسا ٹائم بم ٹکنگ چلتا رہے گا کہ کبھی بھی وہ پھٹ سکتا ہے. سو آئی تھنک دے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ آن دس ہسٹورک اوکیزن. ایک 1971 کا جو واقعہ ہوا ہے، ساتھ میں ظاہر ہے کہ افسوسناک اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا ہے، تو ہمیں اب سوچنا ہوگا. لیکن سر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس وجی الدین جو پہلے پی ٹی آئی کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان کے بڑے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا جس کے بعد کافی شور مچا رہی ہے گورنمنٹ بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ خرچہ اٹھاتے ہیں بنی گالہ کا. پہلے وہ 30 لاکھ دیتے تھے، پھر 50 لاکھ دیتے تھے، اور پھر کیش دیا جاتا تھا تاکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہ رکھا جائے. اب اس کے اوپر بھی ایک بحث چھڑ گئی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، عمران خان اور یا ہو یا کوئی اور ہو سیاست میں، اس طرح کے بینیفٹ سب نے ہی لیے ہیں. کسی نے کسی کی گاڑیاں لی ہیں، تو کسی نے کسی کا جہاز لیا ہے، کسی نے جو ہے بیرون ملک ڈالرز سوئس اکاؤنٹس میں رکھوائے ہیں. تو یہ ایک ہمارا عمومی کلچر، ایک رویہ ہے ایوان اقتدار کا. ہر دور میں لوگوں نے جن کا پانی بھی جو ہے نا فرانس سے آتا تھا، کچھ لوگوں کے سوٹ سل کے جو ہے نا کہیں اور سے آتے تھے، کچھ لوگوں کے تو گھر کا جو ہے چپا چپا جو ہے وہ اوورسیز کے مرہون منت ہے. تو اس میں عمران خان نے بھی اگر تھوڑا سا حصہ لے لیا تو ان کا کیا قصور ہے، لیکن جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو چلانے والے جہانگیر ترین خود جو ہیں وہ اس ملک کے کرپٹ ترین تاجر ہیں. وہ ایک ذخیرہ اندوز انسان ہیں، جو انہوں نے عوام کا پیسہ بٹور کے اربوں بنائے، اور اس اربوں میں جب انہوں نے ان کو بھی دیے جو ان کے سہولت کار تھے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک لمبی چین ہے مجرمان کی، اس میں سب شامل ہوتے ہیں. عمران خان جو کہ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کرپشن کا پیسہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں. ان کی وائف جو کہ ایک دینی روحانی شخصیت ہے، پاکستان کی عزت ان کی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ وہ پیرنی ہیں، وہ اس پیسے سے اپنا گھر چلاتی ہیں. تو یہ ایک شرمناک بات ہے، اور اس پہ مطلب اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوال ہے. لیکن یہ سوال صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے والے جتنے بھی حکمران آئے ہیں ان سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی غلطیاں کی ہیں یا مفادات لیے ہیں. تو لیکن عمران خان پہ اس لیے زیادہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی نے مدینے کی ریاست اور خلیفہ اور اسلامی امہ کا رہنما ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، اور مدینہ جو ایک بڑا مقدس لفظ ہے، وہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وابستہ ہے، اور اس سنت کا نام لے کر کی آڑ میں کرپشن کی غلاظت کا پیسہ، حرام پیسہ کھانے والے عمران خان پہ زیادہ سوال کھڑا ہوتا ہے. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر 16 دسمبر کی بات کی جائے اور اے پی ایس کے بچے جنہیں شہید کیا گیا نہ بات کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب واقعے کو اب اس 7 سال کے بعد؟ Again, this is another historic blunder in the history of Pakistan. اور اس پہ کوئی آج تک انکوائری نہیں ہوئی. انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں تاریخ میں، اس پہ انکوائری نہیں ہوتی. لیاقت علی خان سے لے کر آپ آج تک کا، اور یا قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہونے سے لے کر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، بے نظیر بھٹو کی شہادت لے لیں آپ، کسی کا کوئی انکوائری نہیں ہوتی. اے پی ایس کا واقعہ لے لیں، کوئی انکوائری نہیں ہوتی. آپ یہ سوچیے کہ سکوت ڈھاکہ ہو گیا. حمود الرحمان کمیشن آج تک جو ہے وہ تالوں میں بند، کہیں چھپا ہوا، لاک اینڈ سیکیور پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان تمام سانحات کا مجرم ایک ہی ہے، اس میں ایک مشترک کامن ایلیمنٹ ہے، ایک جرم کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت پاورفل ہے، اس کے پاس شاید وہ اسلحہ بھی ہے، وہ مسلح ہے، اور وہ ہم پہ ہمیشہ حاکم بھی رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں آئی. اگر آپ اس سوال پہ جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا، نہ صرف یہ کہ ہمارے ریسورسز کو لوٹنے کا ایک منصوبہ تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ان تمام حقائق پہ
ان کو دبائے رکھنے کا بھی ایک منصوبہ تھا, ان پہ پردہ رکھنے کا بھی ایک منصوبہ تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ضرورت نہیں تھی ضیاء الحق کو کہ آ کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہی چڑھاتا. وہ ان کو قید میں رکھ سکتا تھا پورے 10 سال اور اس کے بعد اس کو چھوڑ سکتا تھا. لیکن ان لوگوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ایسی تمام آوازوں کو, ایسے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو, ایسے تمام کامن سینس رکھنے والے, اچھی آواز رکھنے والے لوگوں کو دبا دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. ملالہ یوسفزئی آج کیوں نہیں ہے پاکستان میں, آپ خود سمجھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں نے یہ جان بوجھ کر کیا, ان پہ ہم پہ حکومت جان بوجھ کے کی تاکہ یہ تمام تاریخی حقائق, ہسٹوریکل فیکٹس چھپائے جا سکیں جو آج تک چھپے ہوئے ہیں. تو اے پی ایس کا واقعہ بھی کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے, اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم سے چھپایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ احسان اللہ احسان کون ہے, احسان اللہ احسان کو کس طرح سے سرکاری مہمان بنا کے رکھا گیا, اور پھر اپنے ایسٹ کو بچانے کی خاطر, کیونکہ جب وہ عوامی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کو ایک سیف ایگزٹ دے کے ایک کسی تھرڈ کنٹری میں فیملی کے ساتھ سیٹل کروا دیا گیا, اور آج وہ بڑے سکون سے ترکی میں ایک نامعلوم مقام پہ رہ رہے ہیں. ایک مجرم جس نے پاکستان کے بچوں کا, اور پاکستان کے بچے تھے, پاکستان کے آرمی کے جوانوں کے بچے تھے. میں پھر ایک بار ان جوانوں سے, سپاہیوں سے, ان کی ماؤں سے اور بہنوں سے پھر کہتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے. کسی زرداری, نواز شریف, الطاف حسین, منظور پشتین, کسی سویلین اسفندیار ولی نے نہیں کیا, کسی حامد میر افسار عالم نے نہیں کیا. یہ جرم آپ کے اپنے لوگوں نے کیا ہے. تو آپ کا اب گریبان جو ہے ان کا پکڑنا آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے, اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بھی اس ملک کے بچے تھے, یہ بھی اس ملک کے ان جوانوں کے بچے تھے جو سرحدوں پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. یہ وہی جوان ہیں جو کہ ان کے حکم پہ جو ہے وہ جا کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں, جو اپنے جہاز اڑا کے دشمن کی سرحدوں میں گھس جاتے ہیں. یہ وہ جوان ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے, اور آپ نے باقاعدہ پلاننگ سے ایک ایسا گھناؤنا منصوبہ بنایا کہ جس پہ انسانیت بھی لرز جاتی ہے. اے پی ایس کے بچوں سے ہم کتنی معافی مانگیں گے, ان کے والدین سے کتنی معذرت طلب کریں گے, لیکن جو اصل جانور ہیں, جو اصل مجرم ہیں, ان کو اب معافی تو نہیں مل سکتی, ان کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں بھی معلوم ہے ایک نہ ایک دن مکافات عمل کارما اپنا کام کرے گا, اور یہ سب کے سب اپنے عمل کو پہنچیں گے. لیکن ہمیں ان کو نشاندہی کرتے رہنا ہوگا, ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ یہ لوگ غلط ہیں. بالکل ٹھیک سر, انہوں نے پہلے تو اس کو بڑا سجا سنوار کے بڑی خیریت سے جو ہے ہر طرح کی فیسلٹی دے کے انہوں نے رکھا احسان اللہ احسان کو, پھر اس طریقے سے نکالا کہ کوئی اب ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی کہاں گیا وہ اور کیسے چلا گیا. اگر وہ ٹرکی میں بھی ہے تو وہاں تک وہ پہنچا کیسے, لیکن یہاں پہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں سے جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھ سکے. سر پاکستان کا پاسپورٹ صومالیہ کے پاسپورٹ سے بھی نیچے آ گیا ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کدھر جائیں گے ہم آخر؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کو اوپر لانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو نہیں چاہیں گے کہ مطلب میرا اور آپ کا پاسپورٹ ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ اچھا ہو, اور ہم کبھی دنیا میں اس کو استعمال کریں تو کہیں ہمیں عزت ملے. عمران خان کا الیکشن کا تو وعدہ یہی تھا کہ یہ اوپر آئے گا, تو یہ نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ عمران خان کا تو الیکشن کا وعدہ یہی تھا کہ ہم اپنی اکانومی کو اچھے لائیں گے, جاب کرنے لوگ پاکستان آئیں گے, کوئی نہیں آ رہا پاکستان سے, تو ہم لاشیں بھیج رہے ہیں سری لنکنس کی. عمران خان کا تو وعدہ یہ تھا کہ ہم 1 ارب درخت لگائیں گے, انہوں نے تو 1 ارب تو کیا 1 ارب انسان نہیں آیا, اربوں کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا. اور ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ 1 کروڑ گھر بنا دیں گے, کوئی گھر نہیں بنا, بلکہ الٹا زمینوں پہ قبضے ہوئے. ریاض ملک کو, بحریہ ٹاؤن کو, ڈیفنس اتھارٹی کو زمینیں مل گئی. ان کا تو وعدہ تھا کہ کروڑوں نوکریاں ملیں گی, کسی کو نوکری نہیں ملی, لوگوں سے نوکریاں چھین گئی ہیں. تو سر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ہمارے میڈیا سے 1-2 لوگوں کا جی ساتھ یہ آپ یہ ہوا ہے, دیکھیے کہ آپ لوگ جانتے خودکشیاں ہی کرنے ہوں گے. کو, بالکل ہاں بالکل ابھی ایک جرنلسٹ نے خودکشی کی ہے سما ٹی وی کے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے جتنے وعدے الیکشن میں 2018 میں کیے تھے وہ سب تو پورے نہیں کیے, اور بلکہ اس کا الٹ کیا, یو ٹرن کیا. تو اب جو اگلے انتخابات آئیں گے یہ کون سے نئے وعدے کریں گے؟ ان کا منہ ہوگا کہ کوئی نئے وعدے کریں, کیونکہ وہ ان وعدوں کا بھی پھر ہمیں یو ٹرن ہی دیکھنا پڑے گا. تو لہٰذا ہم پہلے سے سن لیں کہ بھائی آپ کون سے وعدے کرنے جا رہے ہیں. ہم کم از کم آپ نوٹس جس چیز کا لیتے ہیں وہ مہنگائی ہو جاتی ہے, تو آپ برائے مہربانی نوٹس بھی نہ لیا کریں, آپ سوتے ہی رہا کریں. بہترین یہ حل یہ ہے کہ آپ سوتے رہیں اور ملک ایسے چلتا رہے گا, چل رہا ہے, آپ نے تو کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن اس کو عوام کو اب سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی مستقبل کا, اپنے ملک کا اس اختیار, اس کا مستقبل ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیں, یا ان سے ہاتھ سے واپس لے لیں. اور واپس لینے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کو اپنا سول رائٹس استعمال کرتے ہوئے جو آئین آپ کو دیتا ہے, احتجاج کے لیے باہر نکلیں. یہ پی ڈی ایم وی ڈی ایم کے چکر میں نہ پڑیں,
کیونکہ یہ تو ایک اس طرح کی وہ سی سو پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ان پہ وزن پڑتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں, جب وزن ہٹتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کا نیریٹو, بیانیہ, سافٹ ویئر سب چینج ہوتا رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عوام کو خود ہی اٹھنا پڑے گا گوادر کے لوگوں کی طرح چپے چپے سے, اور پھر یہ سیاستدان بھی پیچھے پیچھے چل پڑیں گے سارے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی کچھ لگتا ہے کہ ہوگا جب ہی کچھ فرق پڑے گا. لیکن سر لاسٹ میں جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یا عمران خان ایز اے پرائم منسٹر یہ صرف پپٹ ہیں اور ان کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے فوج چلا رہی ہے, جو سمجھنا چاہے, جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. تو پھر سارا الزام جو ہے وہ عمران خان کے اوپر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جو وہ اپنے آپ کو ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک ریاست مدینہ کے لیڈر کہتے ہیں. وہ 1992 کے ورلڈ کپ کے پرنس, بلو آئی پرنس ہیں, جنہوں نے وعدہ کیا تھا, لوگوں کو باہر نکالا تھا, دھرنے کیے تھے, کنٹینر پہ چڑھے تھے, قسمیں کھائی تھیں, وعدے کیے تھے, اور اس پہ لوگوں نے, عوام نے, سادہ لو عوام نے اس پہ بلیو کیا تھا, اور اس بلیف کو, اس یقین کو, اس اعتماد کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے. وہ ذمہ دار ہیں اس پورے. اتنا بھی بے بس وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی سوال نہ کر سکے. وزیر اعظم ایک بہت بڑی پاور ہوتا ہے. اگر ان کے پیچھے پاکستان کے کچھ 1% عوام کھڑے ہوئے بھی ہیں تو وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, اور اس ماں کے بچوں کو جو ہے وہ اسی سے سوال کرنا ہوتا ہے. اب انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں ایک پپٹ وزیر اعظم ملا, لیکن سوال تو اسی سے ہوگا کہ آپ میں اگر, کیونکہ بہرحال جو عمران خان کو لوگ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا, وہ کسی سے, وہ بہت خود بذات خود ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے. مجھے تو بات کہیں نظر نہیں آئی. اب تو بالکل ایک پسے ہوئے انسان کی, دبے ہوئے سہمے ہوئے انسان کی سی, جو اپنی بیوی کی بات سنتا ہے, وہ شخص نظر آیا. بالکل ایک یو ٹرن نظر آیا عمران کی شخصیت میں. تو اس لیے سوال تو ان سے بنے گا نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سر اس میں پہ یہ ہم واضح کر دوں یہی کہ کہہ میں سکتے ہیں کہ یہ پانی پی رہا ہوں, یہ اس میں جوس ہے, جوس یا کچھ اور چیز نہیں ہے, اس میں صرف پانی ہے. ورنہ آپ کو پتا رانا افضال کے گھر پہ وہ آج کل جوس کا گلاس ہاتھ میں لے کے گھومتے رہتے ہیں. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے سر. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی سر لاسٹ میں کہ بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری دیکھنے کو ملے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو.